खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली मुकद्दस और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल टीवी वालों का और उसकी सारी टीम का, जिसकी वजह से आज मैं खुदावंद की अजीम सच्चाइयों को आप सबके साथ बयान करना चाहती हूँ। मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से लेके 25वीं आयत में कुछ यूं बयान हुआ है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि उसके पेट में जो है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। इसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबकी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत साबित हो, आमीन। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस की खुशियां बहुत ज्यादा मुबारक हो। हम हर साल क्रिसमस यानी तजस्मी अल मसीह बड़ी शान शौकत और अकीदत से मनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार ना सिर्फ दुनिया के नजात दहिंदा खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद की याद दिलाता है, बल्कि गुनाह, जिस्म, जहन्नम और शरीयत के जोर के खात्मे का मुकाशवा भी हमको अनायत करता है। लेकिन हम आज तक इस मुकाशवे को सही तौर पर समझ नहीं पाए। आज ये जानने की जरूरत है कि आखिर तजस्मी अल मसीह की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इंसानी जिस्म उसने इख्तियार किया। तजस्म के लिए अंग्रेजी लफ्ज इनकार्नेशन इस्तेमाल हुआ है। ये लतीनी ज़बान के दो अल्फाजों से मिलकर बनता है, यानी इन मायने में और कर्नस यानी जिस्म और गोश्त। लिहाजा तजस्मी अल मसीह से मुराद जिस्म ज़ुहूर यानी गैर मयारी नादीनी हस्ती का इंसानी बदन में जाहिर होना, आसमान का आसमानी शक्ल में जमीन पर आना। मसीह के तजस्सुम में हम देखते हैं कि खुदा इंसान बनकर इंसानों के दरमियान आ गया, ताकि इंसान उसको छू सके, उसको देख सके और उसको महसूस कर सके। अगर हम इसको पुराने अहदनामे में देखते हैं, जहां मुकद्दस पालूस रसूल मसीह के तजस्सुम को पेश कर रहा है कि मसीह की जात में खुदा इंसान बनकर इंसानों के दरमियान रहने लगा। वो अपनी जात में कामिल खुदा है और जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया। अहद अतीक में दुनिया की नजात दहिंदा के बारे में पेशन गोइयां एक सुर्ख डोरी की तरह हमें नजर आती हैं। नजात दहिंदा की शख्सियत और काम, उसकी अहलूहियत और उसकी इंसानियत उसकी पहली और दूसरी आमद की तकमील की तरफ इशारा करता है। सबसे पहले ये बताया गया है कि क्या वाक़या होगा, कौन उसे पाए तकमील तक पहुंचाएगा। मसीह की तरफ ये इशारा करता है। रोमी सल्तनत वहां अरूज पर थी। एक शख्स पुकार कर कह रहा था कि तौबा करो और अपनी राहों को सीधा बनाओ और अपने खुदावंद के लिए तो ये बहुत बड़ा मोजज़ा था, क्योंकि बनी इस्राएल तो उस पहाड़ के करीब भी नहीं जा सकता था जहां
اس وقت خدا کا جلال ظاہر ہوتا تھا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ انسان خدا نہیں بن سکتا اور خدا تک پہنچنے سے قاصر ہے، جس کی مثال بائبل کے برج میں انسانوں کی طرف سے کی گئی ہے، ایک ناکام کوشش میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پیدائش اس کے 11واں باب اس کے 1 سے 9 آیت میں ہمیں اس کا بیان ملتا ہے۔ تجسم المسیح ایک ایسی گہری سچائی ہے کہ خدا انسان بن کر انسانوں کے درمیان رہنے لگا۔ مقدس یوحنا رسول اس تعلق سے بیان کرتا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابد سے ہے اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے چھوا۔ انسان کی تکمیل اور مسیح کے تجسم میں ایک تعلق ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا، جبکہ خدا کا بیٹا اپنی تجسم میں انسان بن کر خدا کے جلال کو انسانی بدن میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہی جلال ہے جو پہلے خیمہ اجتماع پر اور بعد میں ہیکل پہ ٹھہرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے، الوہیت کی ساری معموری یسوع میں سکونت کرتی ہے۔ تیار ہو جاؤ، جس کا نبیوں نے کہا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ آ رہا ہے۔ سلامتی کا شہزادہ انسانوں کے پیار اور خدا سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو قائم کرنے کی بشارت دیتا ہے۔ اس کی پیشن گوئی عیسائیٰ نبی نے اس طرح کی ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ مسیح کی پیدائش جو نوشتہ پورا ہوا وہ اس نشان کا وعدہ تھا جو خدا نے آخر بادشاہ سے کیا تھا۔ کنواری سے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی آگاہی ملتی ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، جس کا ذکر ہمیں ملاکی کی کتاب میں بڑے واضح طور پہ ملتا ہے کہ وہ مسیح اسرائیل سے ہوگا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 3 آیت میں ایک نجات دہندے کا وعدہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ انسان کا گناہ میں گرنے کے بعد پہلا وعدہ ہے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، پرانے عہد نامے میں پوری پیشن گوئیوں سے بڑا ہے اور اس کی تکمیل نئے عہد نامے میں ہمیں ملتی ہے، اور آج وہ ہمارے درمیان ہے اور ہم اس کے بیٹے پر ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ ان سے ملنے والی برکات کو حاصل کر سکیں۔ کرسمس پر فرشتوں کی بشارت دینا لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 2 آیت میں ثابت کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے خوشی کی تلاش میں رہا ہے۔ اسے الہی خوشی کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اسے اپنی خطاؤں کو مٹانے کی خوشی مل ہی نہیں سکتی، اور کرسمس کے موقع ایسی برکات والا دن ہے۔ عدن میں نافرمانی کے باعث انسان زندگی سے محروم ہو گیا، اور کرسمس امید ہے کہ یہ زندگی ہمیں مل گئی ہے۔ اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلے سے انسان اپنی گناہوں کے سبب سے خدا کو پہچاننے سے قاصر تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ خدا قہار ہے اور وہ صرف انسانوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اس میں کرسمس گناہ اور موت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ٹوٹی ہوئی انسانی زندگی کے لیے ایک دلچسپ ہمیں اس میں نظر ملتا ہے کہ یسوع مسیح کا فرمان ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں 10ویں آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کثرت کا مطلب ہے حد سے زیادہ توکل بڑھ کر۔
اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان کا فدیہ دے کر ہمارے گناہوں کو دھو کر زندگی میں داخل کیا گیا، اور وہ بھی ابدی زندگی میں۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے انسانوں نے خدا کے اصلی روپ کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ انسان جب تک گناہ کے باعث خدا سے جدا اور اس کے جلال سے محروم تھا۔ مسیح یسوع کی پیدائش کے سبب سے اسے مثالی اور الہی محبت کا تجربہ ہوا، کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جس کے وسیلہ سے ہمارے خدا کے ساتھ رفاقت قائم ہوتی ہے اور ہماری صلح ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر لیاقت قیصر کہتے ہیں، صلح ہو رہی ہے کیونکہ انسان کی روح اس کے دل کے ساتھ خدا کی روح کا ملاپ ہو رہا تھا، اور اسی رفاقت سے ہم آج بڑی دلیری کے ساتھ اے باپ کہہ کے اسے پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور ہم جو اس کے جلال سے محروم تھے، خدا کا جلال انسانوں کے لیے شادمان بنتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور مسیح یسوع کی پیدائش کے وسیلے سے ہم اس محرومی کی حالت سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ہم اس کا جلال بھرنے شروع کر دیتے ہیں، جسے بائبل مقدس میں پاکیزہ یا پاکیزگی کہتے ہیں، جو ایک برکت کا سلسلہ ہے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، آج ہم نے بڑی مختصری کے ساتھ سیکھا کہ اس کا جسم انسانی اختیار کر کے دنیا میں آنا اور ہمارے درمیان رہنا اور شریعت کو پورا کرنا کتنا ضروری تھا۔ یہ ایک دن کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ خدا کا الہی منصوبہ تھا اور ازل سے تھا، اور اس کے بعد میں نے بہت سے نبیوں کی پیشن گوئیاں بھی کی، اور اس کی تکمیل آج ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ وعدہ دیتا ہے، میرے پاس آؤ اور آب حیات مفت پاؤ۔ وہ ہمیں مفت ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ ہم اس سے زیادہ اس زندگی کو پانے کے لیے اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس نجات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں یا نہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔ آئے ہم زندہ خداوند کے قدموں میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور آج کے پاک کلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ عظیم مشیح خدا قادر مطلب باپ، سلامتی کے شہزادے، بحر و بر کے خالق و مالک یسوع راجا، تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس خوبصورت پاک کلام کے لیے، جو میرے وسیلہ سے جو بھی اسے سنتا ہے وہاں تک پہنچے۔ دعا کرتی ہوں اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں بدل جائیں، بہت سے لوگ اپنی زندگی کو بدلا ہوا محسوس کریں، اور اس کلام کے گہرے بیتوں پہ عمل کرنے کی خداوند انہیں توفیق دے۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے عظیم جلالی اور میٹھے نام کے وسیلے سے، آمین۔